बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा का एक खुफिया फॉरेन करेंसी जॉइंट अकाउंट जो है वो पकड़ा गया है और इस हवाले से मेरे जो ब्रदर यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं। मैं बगैर टेक्निकल मामलात के अंदर पड़े हुए आपको बड़े ही आसान अल्फाज में इस वीडियो के अंदर यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अब मामला क्या रुख अख्तियार करेगा, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का एक खुफिया बैंक अकाउंट जो कि नहीं बताया गया था वो पकड़ा गया है और उसके बाद इस केस के ऊपर क्या असर होगा, फैसला क्या आ सकता है। आसान तरीन अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर केस क्या था। टेक्निकल मामला डिस्कस नहीं करते, आम आवाम की जुबान में बात करते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया की लंदन के अंदर जो है वो जायदादें हैं और 2004 से 2013 के दरमियान लंदन में ये 3 जायदादें खरीदी गई, मगर सरीना ईसा ने अपने टैक्स गोशवारों में इसको जाहिर नहीं किया। वो एक जज की अहलिया हैं, क्या जज साहब का भी इन जायदादों के साथ कोई ताल्लुक है? ये केस है उनके ऊपर। और ये जायदादें उन्होंने कैसे बनाई जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने और उनकी मोहतरमा अहलिया सरीना ईसा ने, उनकी मनी ट्रेल क्या है? और इसके साथ साथ अगर ये जायदादें जायज तरीके से बनाई गई तो जस्टिस साहब की जो अहलिया हैं उनके टैक्स डॉक्यूमेंट के अंदर इन जायदादों का जिक्र जो है वो क्यों नहीं है। केस की तमाम तर तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं, हम अपनी वीडियोस में आपको बताते भी रहते हैं। ये बुनियादी तौर पर केस है। अब बात करते हैं कि नजरसानी दरखास्त जब आगे चल रही थी, 19 जून के फैसले के ऊपर जो नजरसानी दरखास्त दायर की थी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, उसमें 3 सवालात उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब उनसे क्या पूछे गए। लेकिन उससे पहले हम ये जिक्र करेंगे कि ये जो खुफिया बैंक अकाउंट है ये कहां पर थे और कैसे जो है उनकी तफसीलात जो है वो सामने आई। एफबीआर की जो एक रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा हुई है। जैसा कि आपको याद होगा, आप जानते हैं कि मामला जब एफबीआर की जानिब रेफर किया गया था, 7 जजेस ने रेफर किया था, अगरचे रेफरेंस जो है वो कलअदम करार दिया था, लेकिन एफबीआर को कहा गया था कि इस हवाले से जो उनकी अहलियां हैं जस्टिस साहब के सरीना ईसा, उनके जो टैक्स मामलात हैं उसकी जो तफसीलात हैं, जो रिपोर्ट एफबीआर की वो पेश की जाए। उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पेश हो चुकी है, लेकिन उस हवाले से अभी तक वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकी। तकनीकी मामला है, जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा इस मामले से मना करते रहे हैं, लेकिन ये कुछ एक्सक्लूसिव दस्तावेजात हैं जो हमारे हाथ लगी हैं और जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और इसके मुताबिक जो है वो इस्लामाबाद के जो टैक्स कमिश्नर हैं जुल्फकार अहमद, उनकी जानिब से एक आर्डर भी पास किया गया था सरीना ईसा के टैक्स डॉक्यूमेंट के हवाले से। उसका और एफबीआर की उस रिपोर्ट का बड़ा गहरा तल्लक है और चीजें दोनों के अंदर कुछ मुश्तरक हैं। उन जराए से जो है वो चीजें हासिल की गई और उनके मुताबिक 24 अगस्त 2020 को जो मालूमात हासिल की गई उनके टैक्स के हवाले से, एमसीबी का एक फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो सामने आया है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी का, जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया मुश्तरका तौर पर चलाते हैं, यानी मुश्तरका फॉरेन करेंसी का जॉइंट अकाउंट है ये। इसकी तफसीलात जो हैं वो पहले सामने नहीं आई थी और ना ही अब तक इसके हवाले से जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया ने बताया था। इस चीज को अब यहीं पर रोकते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि इसका असर क्या होगा और इसकी मजीद क्या तफसीलात है। लेकिन ये जान लीजिए कि 3 सवालात जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से पूछे गए वो क्या थे। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से ला ताल्लुक हैं? यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिंक करना पड़ेगा आज की इस खबर के साथ। दूसरा सवाल कि क्या बैरून मुल्क जायदादें खरीदने के लिए भेजी गई जो रकूम है उनका जस्टिस काजी फाइज ईसा से कोई कानूनी ताल्लुक है या नहीं? यह सवाल भी बड़ा अहम है और यह फैसला बताएगा सुप्रीम कोर्ट का कि कैसे इस सवाल को लिंक किया गया। तीसरा सवाल यह है कि क्या जायदाद की खरीदारी के लिए जो इखराजात किए गए इनसे जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई ताल्लुक नहीं? ये बड़े ही टेक्निकल और बड़े ही अहम तरीन सवाल थे जो 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जो है वो पूछे गए। और जैसे ही ये 3 सवाल सामने आए उसके बाद इनके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो सवालात थे इनके ऊपर जस्टिस काजी फाइज साहब का मौकफ क्या था वो जो है वो बड़ा ही दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले कि जस्टिस काजी फाइज साहब का ये जो उनके खिलाफ जो रेफरेंस था 19 जून से लेके अब तक कलअदम करार देने से अब तक,
اس کے اوپر مختلف موقعوں کے اوپر ان کا موقف جو ہے وہ کیا سامنے آیا اور کیا جو ہے وہ اقدامات ان کی جانب سے اٹھائے گئے، وہ سمجھنا بھی اس ویڈیو کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ تب آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھ آئے گا۔ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کا معاملہ جب FBI کو بھجوایا گیا تو اس کے اوپر ایک نظر ثانی درخواست دائر کی گئی، اگرچہ ریفرنس کالعدم ہو چکا تھا اور ان کے جو حامی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وہ خوشی سے بغلیں بجا رہے تھے، لیکن جب تفصیلی فیصلہ سامنے آیا تو اس کے بعد FBI کو یہ جو معاملہ بھجوانے کا تفصیلی فیصلہ تھا، تحریری فیصلہ تھا، اس کے اوپر ایک نظر ثانی کی درخواست قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے بھی سامنے آئی، اور دیگر جو ہے وہ 7 درخواستیں جن کے متعلق ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، جس میں بار کونسلز اور بار ایسوسیشن کی بھی ہیں درخواستیں، اور جس کے ساتھ ساتھ عابد منٹو صاحب کی بھی درخواست ہے جو کہ لائر ہے، وہ بھی اب انہوں نے اس معاملے میں جو نئی انٹری دی ہے وہ بھی آپ خدمت پیش کریں گے، اس لیے اس کا بیک گراؤنڈ ضروری تھا۔ پھر ایک اور جو معاملہ سامنے آیا، جو موقف سامنے آیا، وہ قاضی فائز صاحب کا یہ تھا کہ میرا جو معاملہ ہے وہ ٹی وی کے اوپر لائیو دکھایا جائے، اور پھر اگلا جو انہوں نے موقف اختیار کیا اس درخواست موصول ہونے کے بعد وہ یہ تھا کہ میں ان تینوں سوالوں کے جوابات جمع نہیں کراؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ایک 10 سوالات پر مشتمل ایک جواب جو ہے وہ تحریری جواب عدالت میں جمع کرایا عمرتا بندیال کے ان 3 سوالوں کے جواب میں۔ وہ جواب کیا تھا اس کو جاننا بھی ایسا ضروری ہے۔ وہ یہ تھا جناب کہ جسٹس عمرتا بندیال کے سوالات کی بنیاد جو ہے وہ چیئرمین FBI کی رپورٹ ہے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تحریری اپنے جواب میں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ میں اور میری اہلیہ اس رپورٹ کو بے وقت سمجھتے ہیں، نظر ثانی درخواستوں کے دوران FBI رپورٹ پر بات کرنا نامناسب ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں تو اس معاملے کے خلاف نظر ثانی درخواست لے کر آیا ہوں کہ FBI سے رپورٹ نہ لی جائے، اور اب FBI کی رپورٹ آ گئی ہے، جمع ہو گئی ہے، ہم اس کو بے وقت سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر اس وقت بات کرنا نامناسب ہے۔ اس کو وہ کیوں بے وقت سمجھتے تھے، اس رپورٹ میں کیا تھا، وہ آج جو اداروں کی جانب سے جو تحقیقات کی گئی تھی، جو خفیہ اکاؤنٹ سامنے آیا، جو انکشافات آئے ہیں، ان کی روشنی میں ان کا جواب مزید اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جواب کیوں دیا تھا۔ اس کے اندر خود کو وہ گلٹی تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان اپنے جوابات کے اندر خود انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ اگر میں ان سوالات کے جوابات دیتا ہوں تو یہ FBI کی رپورٹ کو تسلیم کرنے اور اپنے کیس کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان سوالات کے جوابات اگر دیتا ہوں تو FBI کی رپورٹ کو تسلیم کرنے اور اپنے کیس کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات دینے سے میرے خلاف ایک اور ریفرنس بن جائے گا۔ ناظرین یہ بات بڑی امپارٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات دینے پر میرے خلاف ایک اور ریفرنس بن جائے گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کو FBI کی رپورٹ کی روشنی میں میرے خلاف کارروائی کا اختیار مل جائے گا۔ یہ بات بڑی امپارٹنٹ ہے کہ ان سوالات کے جوابات اگر میں دیتا ہوں تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو FBI کی رپورٹ کی روشنی میں میرے خلاف کارروائی کا اختیار مل جائے گا۔ ڈیفینیٹلی اگر وہ اس سوال کا جواب دیتے جو جسٹس عمرتا بندیال کا سوال تھا کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی تعلق ہے اپنی اہلیہ کے بینکنگ اکاؤنٹ کے ساتھ، اور اگر وہ ہاں میں جواب دیتے تو یقینی طور پر پھر وہ پھنس جاتے تکنیکی طور پر، اور اگر نہ پر جواب دیتے تو آج وہ خفیہ اکاؤنٹ نکل آیا جو ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ یہ وہ معاملہ تھا جس کی بنا پر انہوں نے اپنے جواب کے آخر میں بھی یہ کہا کہ عدالت کو یہ 3 سوالات ان سے نہیں پوچھنے چاہیے تھے۔ لیکن اب یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہوا، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تمام تکنیکی چیزیں جانتے ہیں، وہ کیونکہ خود بھی جج ہیں، لیکن دوسری جانب بینچ کے اندر بھی سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بڑی ٹیکنیکل معاملے کے ساتھ، کیونکہ وہ وکیل بھی رہے ہیں اور اس کیس کے اندر وہ خود وکیل تھے، ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے ان کو چھپانے کی کوشش کی، ان کے پیچھے جو ہے انہوں نے چھپنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال معاملہ اس طرح سے سامنے آیا کہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کی جانب سے جو نظر ثانی درخواست آئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اس کے ساتھ اسلام آباد کے ٹیکس جو کمشنر ہیں ذوالفقار احمد، ان کا جو سرینا عیسیٰ کے ٹیکس ڈاکومنٹ کا معاملہ تھا، اس کے اوپر ایک آرڈر آیا تھا ان کا، اس آرڈر کو ختم کروانے کے لیے اس آرڈر کو جو ہے وہ لف کیا گیا تھا، ساتھ لگایا گیا تھا سرینا عیسیٰ صاحبہ کی اس درخواست کے ساتھ۔ یہاں پر جو ہے وہ جسٹس عمرتا بندیال نے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سرینا عیسیٰ صاحبہ نے یہ درخواست کی کہ FBI کی رپورٹ پہ بات نہ کی جائے، ہم سوالوں کے جوابات نہیں دیتے، FBI کی رپورٹ کو سرکاری ریکارڈ کا، عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی نہ بنایا جائے، حصہ بن گیا تو یہ معاملہ سب کے پاس چلا جائے گا، جرنلسٹ کے پاس بھی چلا جائے گا، باقاعدہ جرنلسٹوں کے انہوں نے نام لیے تھے کہ فلاں فلاں صحافی کے پاس
پاس بھی چلا جائے گا, ہر کسی کو ہمارا معاملہ موجود ہو جائے گا. وزراء کے انہوں نے نام لیے تھے, فردوس عاشق اعوان کو اور جناب شہزاد اکبر کو اور پرائم منسٹر کو یہ معاملہ پتہ چل جائے گا, اس لیے اس رپورٹ کو حصہ نہ بنایا جائے. اور عدالت نے اس وقت اس رپورٹ کو حصہ نہیں بنایا تھا اور ابھی تک اس کو نہیں بنایا. لیکن یہاں پر جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر وہ جو 3 سوالات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھے تھے, وہ انہوں نے حکومتی وکیل ہیں جو عامر رحمان صاحب, وہ جب اپنے دلائل دے رہے تھے تو گزشتہ سماعت کے دوران ان کو انہوں نے کہا کہ اب ان 3 سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ سرکار دے گی, یعنی سرکاری وکیل دیں گے, آپ دیں گے, حکومتی وکیل اسٹیٹ اس کے جوابات دے گی. اور اب وہ جوابات جو ہیں وہ ہمارے ذرائع کے مطابق اس طرح سے سامنے آئے ہیں کہ عامر رحمان صاحب ان سوالات کے جوابات تک ٹیکس کمشنر کی ذوالفقار احمد کی اس رپورٹ کے ذریعے پہنچ گئے ہیں, جس کے تانے بانے جو ہیں وہ ایف بی آر کی رپورٹ کے ساتھ بھی ملتے ہیں. دونوں کے اندر بے شمار جو چیزیں کامن ہیں, یعنی وہ رپورٹ تو حصہ نہیں بنی ایف بی آر کی جو کہ جمع کرائی گئی سپریم کورٹ میں, لیکن ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے جو درخواست کے ساتھ آرڈر جمع کرا دیا, آرڈر جو لف کر دیا جو ہے وہ اسلام آباد کے ٹیکس کمشنر کا ذوالفقار احمد کا, اس کے ذریعے یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا. اس کے اندر بھی کیونکہ ان چیزوں کا ذکر ہے اور اس کا ریفرنس بھی ایف بی آر کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی ہے, کیونکہ اداروں نے اس حوالے سے جو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی تھی وہ وہاں پہ ٹیکس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, وہ ایف بی آر کی رپورٹ میں بھی تھی. اور اسلام آباد کے جو ٹیکس کمشنر ہیں ان کا جو فیصلہ تھا ٹیکس ڈاکومنٹ سرینا عیسیٰ صاحبہ کے, اس کے حوالے سے وہ کیونکہ ملتے جلتے معاملات تھے, تو اس طرح سے ان سوالات کے جو جوابات ملے ان میں سے ایک چیز بڑا انکشاف سامنے آیا کہ 24 اگست 2020 کو جو معلومات حاصل کی گئیں ٹیکس ڈاکومنٹ کے حوالے سے, اس میں یہ پتا چلا کہ اگرچہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کا ایک فارن کرنسی اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں بھی ہے جس کے ذریعے رقم لندن جو ہے وہ یہ بھیجوائی کی جائیدادیں خریدنے کے لیے, لیکن ایک اکاؤنٹ مسلم کمرشل بینک کا ایم سی بی کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے, جو کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کر چلاتی ہیں. یعنی پہلا سوال یاد کیجیے عمر عطا بندیال کا کہ کیا آپ کا اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تعلق اب نکل آیا ہے. اور دوسری اہم ترین بات کہ سرینا عیسیٰ صاحبہ نے اگرچہ فارن کرنسی اکاؤنٹ جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا ہے وہ بتایا ہے کہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے ذریعے رقم بھجوائی گئی لندن میں جائیدادیں خریدنے کے لیے, اور اس کے جواب میں لوگوں نے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ سرینا عیسیٰ صاحبہ نے منی ٹریل دے دی, لیکن یہ منی ٹریل نہیں ہے, یہ صرف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس ذریعے کے ذریعے لندن کی جائیدادیں خریدی گئیں. مگر سرینا عیسیٰ نے جو جائیدادیں کی ویلیو کے مطابق پیسے بھجوانے کا جو ذریعہ ذریعہ تو بتا دیا, مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, یہ نہیں بتایا کہ منی ٹریل انہوں نے اپنی نہیں دی کہ پیسے آئے کہاں سے, اس اکاؤنٹ کے ذریعے تو انہوں نے بھیجے. یعنی اور ایف بی آر رپورٹ کے مطابق جسٹس قاضی فائز کی اہلیہ جو ہیں ان کے پاس پیسے بھجوانے کے لیے وسائل نہیں تھے. یہی وہ اہم ترین اور ٹیکنیکل معاملہ ہے. اور تیسری اہم ترین بات جو انکشاف ان دستاویزات کا جو ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں, اور جو تیسرا سوال پیدا ہوا انکشاف ہوا ہے کہ ایف بی آر نے عدالت کو یہ بھی اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ سرینا عیسیٰ کا یہ موقف بھی غلط ہے کہ 2018 سے پہلے کے ٹیکس ڈاکومنٹ میں لندن جائیدادوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا. 2004 سے 2013 کے درمیان یہ جائیدادیں خریدی گئیں, لیکن ایک چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کی اہلیہ ہونے کے ناطے ان کے ٹیکس ڈاکومنٹ کے اندر ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری تھا, اور یہ موقف غلط ہے کہ 2018 سے پہلے اگر انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا تو انہوں نے کچھ غلط کیا. تو ناظرین, یہ جو اہم ترین جو انکشافات سامنے آئے ہیں, ان انکشافات کے بعد یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اگر ان سوالوں کے جوابات اب بھی نہ دیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اور یہ سوالات جسٹس عمر عطا بندیال اور بینچ نے ان سے کیوں پوچھے تھے. اور اب تو یہ بھی سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک طرف تو ایف بی آر کی رپورٹ کو رکوانے کی کوشش کی گئی, لیکن دوسری طرف کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ, انہوں نے کیا اس سارے معاملے کے بعد انہیں خود پسا دیا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, ٹیکنیکلی بھی, آئینی اور قانونی طور پر بھی. تو ناظرین, اس معاملے کے اندر یہ تمام تر لیٹسٹ انفارمیشن تھی, ہم نے بڑے ہی آسان طریقے سے, آسان کر کے, آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.